बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्फा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत अहम डेवलपमेंट्स वीकेंड पे भी हुई हैं और इस वक्त भी अगर आप देखें तो ट्रंप साहब की वोट टेकिंग सेरेमनी अब से थोड़ी देर के बाद अमेरिका में होगी, वाशिंगटन में होगी। अमेरिका की खबर है लेकिन पूरी दुनिया की नज़रें सदर ट्रंप की जो वोट टेकिंग है, उनकी जो हल्फ़े वफ़ादारी की तकरीब है उसके ऊपर लगी हैं। और ट्रंप साहब जो हैं उनके आने से पहले बहुत सारे जो रिज़ल्ट्स हैं या नताइज हैं वो निकल आए हैं। मसलन ये कि गज़ा वॉर जो है वो ख़त्म की गई है या उस पर मुआहदा हो गया सीज़ फायर का। इसी तरह से जो करंसीज़ के हवाले से, जो वहाँ पे पनाहगज़ीन हैं उनके हवाले से, फिर जो इमिग्रेंट्स के हवाले से, ये बहुत सारी जो डेवलपमेंट्स हैं वो ऑलरेडी अमेरिका के अंदर जो है वो अपनी जगह बना चुकी हैं। और इंटरनेशनली भी अगर आप देखें क्या होगा, उनका दौर कैसा होगा, किस तरह का दौर होगा। पिछला जो दौर था वो इंतहाई खौफ के माहौल में था। इस वक्त भी न्यूयॉर्क टाइम्स ये लिखता है कि खौफ के माहौल में सदर ट्रंप जो है एक मरतबा फिर अमेरिका के अंदर सदर बनने जा रहे हैं। उसके पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात होंगे, पूरी दुनिया यही देख रही है कि दुनिया के हिसाब से हम देख रहे हैं पाकिस्तान के हिसाब से, क्योंकि नवंबर के इंतखाबात से लेके अब तक यही था जदू ट्रंप आएगा तो वो वाला मामला चल रहा था। तो देखते हैं कि अब ट्रंप साहब आ गए हैं तो क्या इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से कोई बात करेंगे या कोई उनके इक़दामात होंगे। ये बहुत दिलचस्प होगा देखना आज उनकी हल्फ़े वफ़ादारी के बाद। कुछ पाकिस्तान के हवाले से भी बात करें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी जो वीकेंड के ऊपर डेवलपमेंट हुई है, 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल, जुम्मे को उसका फैसला सुनाया गया था और उस स्कैंडल के या उस केस के तहत इमरान खान साहब को 14 साल की और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल की जो कैद है वो सुनाई गई है। कहा जा रहा है कि एक तरफ का फरीक यानी कि हुकूमत और तमाम जो उनके इत्तेहादी हैं या उनकी तरफ के लोग हैं वो कहते हैं कि बड़ा मजबूत केस है। इमरान खान साहब कहते हैं कि मजबूत केस नहीं है, उनको सियासी तौर पर सज़ा दी गई है और ये फैसला जो है ये चैलेंज किया जाएगा। अगले 48 घंटों के अंदर हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब इस फैसले के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। लेकिन 190 मिलियन पाउंड का जो सियासी असरात हैं उसके वो क्या हुए हैं, ये बहुत अहम होगा जानना। ये रकम क्या प्रोसिक्यूशन इसके अंदर बहुत ज़्यादा मजबूत रही, क्या ये केस जो है वाकई इमरान खान साहब के जो सियासी करियर है उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है उनका, उनके इमेज के लिए। क्योंकि कहा यही गया फैसले के अंदर कि सबूत इमरान खान साहब नहीं दे सके कि ये जो अराजी थी अलकादर ट्रस्ट की ये कहाँ से आई, क्यों आई और क्या ये जो मलिक रियाज साहब के पैसे थे उनके एवज़ ये ब्राइब नहीं थी। इसको जवाब देना था इमरान खान साहब को, लेकिन वो जवाब सामने नहीं आया। इसी तरह से अगर हम बात करें इस हवाले से कि उसके बाद से उससे पहले जो डेवलपमेंट हुई थी, आपने देखा इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते इस्टेब्लिश हुए और ये कहा गया कि सियासी तौर पर जो राब्ते हैं वो सियासी जमातें ही हल करेंगी या हुकूमत ही हल करेगी। लेकिन ये इस्टेब्लिश हुआ कि बैरिस्टर गौहर की मुलाकातें हुई और उस मामले के हवाले से भी कुछ क्लैरिफिकेशंस आती रही हैं और अभी तक ये सिलसिला जारी है। इस पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर बहुत खिलबिली है, वहाँ पे कुछ शोर मचा है। और कल एक मीटिंग हुई थी बहुत रायवेंड के अंदर जिसमें कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ साहब को ब्रीफ किया मुज़ाकरात के हवाले से और नया लाए अमल भी जो है वो जमात ने दिया है कि किसी किस्म का प्रेशर जो है वो नहीं लेना। अब ये प्रेशर कहाँ से आ सकता है, कैसे आ सकता है, ये अंदर की खबर हम आपको ज़रूर बताएंगे कि PMLN इस वक्त क्या सोच रही है और किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाना चाहती है। दूसरे साथ ही साथ में अगर देखा जाए तो मुज़ाकरात के अंदर भी एक तात्तुल है और आज इरफान सिद्दीकी साहब ने ये कहा है कि इस तमाम जो हुकूमत के अलावा खिड़कियाँ और दरवाजे हैं उनको बंद कर दिया जाए। इससे उनकी क्या मुराद है? क्या वो ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बंद की जाए बातचीत और उनके साथ बातचीत जारी रखी जाए? जबकि बैरिस्टर गौहर साहब ने आज एक गुफ्तगू में कहा है कि अगर कमीशन 7 दिन के अंदर अंदर नहीं बनता तो हम हुकूमत के साथ बातचीत नहीं करेंगे। ये जाहिर है बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और क्या हुकूमत कमीशन बनाएगी? इत्तलात ये हैं अब तक कि हुकूमत इस मामले के अंदर दिलचस्पी नहीं रखती। बहरहाल कुछ और इसके अंदर की खबरें हम आपके साथ शेयर करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हमें ज्वाइन करें जनाब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, तारुफ के मोहताज नहीं हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर भी हैं और मारूफ कानूनदान भी हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ हैं, लाहौर से बैठे हैं। कुछ खबरें हमें
رائیونٹ کی بھی دیں گے اور کچھ سیاسی اثرات کے اوپر بھی بات کریں گے. ہمارے اپنے ہم نیوز کے مایہ ناز صحافی اور اینکر پرسن ہیں, بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جناب بیرسٹر عقیل ملک صاحب ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز کے نمائندہ بھی ہیں اور اس وقت ان کے اسپوکس پرسن بھی ہیں, MNA بھی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. سب سے پہلے بیرسٹر صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں کیونکہ بہت ساری چیزیں سپریم کورٹ کی خبریں ابھی میں نے اب بتانی ہیں, کیونکہ سپریم کورٹ میں آج خانہ جنگی کے سے آثار ہیں اور جسٹس عائشہ صاحبہ کو بھی ایک کیس میں الگ کر دیا گیا ہے. منصور علی شاہ صاحب نے بھی اعتراض اٹھا کے توہین عدالت لگا دی ہے اور ان کو بھی ان کے جو بینچز جو ہیں ان کے اندر فرق آیا تو توہین عدالت بھی ہو گئی. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ لڑائی بہت حد تک بڑھ گئی ہے اور انٹرسٹنگ پہلو جو اس کے اندر ہے, جو آپ کے نوٹس میں آیا ہوگا, جو کیس جو ان کے MNA کے حوالے سے تھا بازئی صاحب کا, عادل بازئی, ان کے حوالے سے جو تفصیلات آئی ہیں, تفصیلی فیصلہ, وہ تو لگتا ہے کہ حکومت کے اوپر ایک تلوار لٹک گئی ہے شہباز شریف صاحب کے اوپر. کیا کہیں گے آپ سر؟ جی بالکل, دیکھیں جہاں تک پہلا ایسپیکٹ کا تعلق ہے کہ آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ میں ایک طرح سے پھر سے محاذ آرائی ہو گئی ہے. میری نظر میں بڑا ایک کمپلیکیٹڈ سا اور بڑا گمبھیر سا ایک قانونی مسئلہ ہے جس کو سپریم کورٹ ہی ریزالو کر سکتا ہے, اس کا حل ڈھونڈ سکتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کی ویلیڈیٹی, اس کا یہ کہ درست ہے کہ نہیں ہے, یہ آئین کے مطابق ہے, آئین کے خلاف ہے, یہ ہو سکتی تھی, امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی تھی, درست طریقے سے ہوئی, نہیں درست طریقے سے ہوئی, یہ سارا معاملہ جو ہے یہ کس نے فیصلہ کرنا ہے. یعنی کہ یہ عام سپریم کورٹ کا بینچ فیصلہ کر سکتا ہے یا یہ صرف آئینی بینچ فیصلہ کر سکتا ہے. اور یہ جو ٹینشن ہے, یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو آئینی بینچ بنایا ہے 26ویں ترمیم کے ذریعے, اور جو عام سپریم کورٹ کے بینچز ہوتے ہیں جس کو منصور علی شاہ صاحب ہیڈ کر رہے ہیں اور شاید جسٹس عائشہ بھی اس بینچ میں شامل ہیں, ان کے درمیان یہ ایک قانونی معاملہ پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے کہ فیصلہ 26ویں ترمیم کی ویلیڈیٹی کا وہ کس نے کرنا ہے. اس کانسٹیٹیوشنل بینچ نے بھی اب یہ 26ویں ترمیم کے کیسز کو فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اس کو دیکھیں گے. تو شاید وہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ ہم یہ سنیں گے, یہ کیس کانسٹیٹیوشنل بینچ نے اس لیے کیا ہے فیصلہ تاکہ یہ جو بینچ ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا, یہ بینچ یہ فیصلہ نہ کر سکے یا اس کیس کی سماعت نہ کر سکے اور کانسٹیٹیوشنل بینچ کرے. یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہو چکی ہے اور اس لحاظ سے میں آپ سے ایگری کروں گا کہ اس وقت ایک ٹینشن ہے بینچز میں. وہ ٹینشن ذاتی نہیں میری نظر میں, وہ ٹینشن آئینی اور قانونی معاملات پہ ہے. اور اس پہ 26ویں ترمیم والا کیس بھی تو اب آ گیا ہے, ظاہر ہے کہ وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوگا دیکھنا, اس کی بھی سنوائی اب ہوگی. لیکن سر اصل بات یہ ہے کہ جو عادل بازئی والا کیس ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جو سیشن کورٹ کے اندر بیان حلفی ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے بطور پارٹی ہیڈ یا صدر کے, یا جو بھی ان کی اپنی ایک تنظیمی جو نوعیت ہے, اس کو بھی چیلنج کیا گیا ہے کہ وہ اس کی صحت کو وہاں پہ عادل بازئی صاحب نے کہا ہے اس کو نمٹایا جائے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیس بڑا مضبوط کیس بن سکتا ہے اگر اس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جھوٹا بیان حلفی ہے, تو یہ شہباز شریف صاحب کے لیے معاملات خراب ہو سکتے ہیں اس میں؟ جی اگر تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جھوٹا ایفیڈیوٹ ہے, پھر تو یہ بہت سیریس جرم ہے اور کنٹیمپٹ ہے, اور یہ ایک طرح سے وائلیشن ہے, خلاف ورزی ہے قانون کی, جو کہ سپریم کورٹ جس پہ کسی کو نااہل بھی قرار دے سکتا ہے, پہلے بھی دیا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی انوالو ہو سکتا ہے. تو یہ سارا اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ایک غلط ایفیڈیوٹ دیا ہے, تو وہ پھر اس سیاستدان کے لیے اینڈ آف گیم ہے, یعنی اس کی پھر سیاست فی الحال کے لیے ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اس کو آپ ایزی نہیں لے سکتے. بہرحال اگر ثابت نہ ہو سکا تو وہ الگ بات ہے, لیکن چونکہ آپ نے یہ ازمپشن لی اور سوال ازمپشن کے تحت پوچھا کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی فالس ایفیڈیوٹ ہے, غلط ایفیڈیوٹ دیا ہے اور یہ کورٹ میں جمع کرایا یا الیکشن کمیشن میں جمع کرایا, تو پھر یہ بہت سیریس ہو سکتا ہے, بہت ہی سیریس ہو سکتا ہے. بیرسٹر عقیل صاحب, یہ جو بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی کہہ رہے ہیں, اور چونکہ بالکل ابھی تھوڑی دیر پہلے کی ڈیولپمنٹ ہے, تفصیلی فیصلہ بھی آج آیا ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا سیشن کورٹ کو سپریم کورٹ نے ہدایات دی ہیں
کہ یہ بیان حلفی جو ہے اس کا معاملہ جلدی نمٹایا جائے، تو آپ کے سر پہ تلوار تو بہرحال لٹک گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمہ بہن بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ بالکل ایک کیس تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، جو آرڈر تھا اس کے خلاف جو اپیلنٹ تھے وہ گئے، اور ہمارے آنریبل ممبر بھی ہیں نیشنل اسمبلی کے، انہوں نے چیلنج کیا۔ 2 اب بیان حلفیاں سامنے آ رہی ہیں جو میں نے بادی نظر میں اس تمام تر معاملے کو دیکھا۔ بھی ڈیٹیل ججمنٹ تو میں نہیں پڑھ سکا، اس کا باقاعدگی سے مطالعہ تو نہیں کر سکتا، لیکن بادی نظر میں یہ بات ضرور ہے کہ انہوں نے اگر ایسی کوئی بات تھی تو سب سے بڑا جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ ٹریجری بینچز پہ ہمارے ساتھ کیوں بیٹھے، کیونکہ تو اینی شاہد ہوں وہ ہمارے کولیگ ہیں، ہمارے ساتھ ٹریجری بینچز پہ بیٹھتے رہے، شاید ان کو وہ اس وقت سوٹ کرتا ہوگا ٹریجری بینچز پہ بیٹھنا۔ اس کے بعد بے شک یہ بات درست ہے کہ انہوں نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا۔ جب آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کو جوائن کیا۔ میری یہ ڈسکشن ان اینی کیس ان سے ہوئی تھی، کیونکہ میں نے بھی آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا تھا، اور میں نے بھی پاکستان مسلم لیگ نون، کیونکہ میری تو وابستگی ہی پاکستان مسلم لیگ نون سے تھی، لیکن اس وقت سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی اور وہ معاملہ نہیں ہوا۔ لیکن الحمدللہ رزلٹس کے بعد جب میں نے پارٹی کو خود، میں پہلا کینڈیڈیٹ تھا انڈیپینڈنٹ پورے ملک میں جس نے پاکستان مسلم لیگ نون کو جوائن کیا۔ اب انہوں نے اس وقت جوائن کیا، تقریباً 8 کے 9 انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے جوائن کیا، اور ان کی باقاعدہ کیونکہ قانون کے مطابق، آئین کے مطابق جو الیکشن ایکٹ اور الیکشن رولز بھی ہیں ان کے مطابق بھی اگر آپ دیکھیں تو ود ان 3 days انکلوڈنگ دا ڈے آف دا نوٹیفیکیشن، جس دن آپ کو پھر جوائن کرنا ہوتا ہے، اور میں نے بالکل بیان حلفی دی اور میں نے اپنی پارٹی کو جوائن کیا۔ انہوں نے بھی اور دیگر جتنے بھی جو 7-8 تھے انہوں نے بھی بیان حلفیاں دیں اور انہوں نے پارٹی کو جوائن کیا۔ اب اس میں سے کوئی اور جو ہے وہ یہ کلیم نہیں کر رہا کہ یہ بیان حلفی جھوٹی تھی یا میرے سے کوئی انڈر پریشر یا انڈر ڈیوریس سائن کروا لیے گئے۔ اپنی مرضی کے تحت بغیر بلا کسی خوف و ہراس کے، بلا کسی پریشر کے انہوں نے پارٹی کو جوائن کیا۔ ہمارے ساتھ جب بیٹھے شروع کے دنوں میں، اس کے بعد انہوں نے دوسری طرف جا کے بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب جب فائنانس بل کی بات آئی یا 26ویں ترمیم کی بات آئی تو پھر یہ اس ٹائم معاملہ انہوں نے بھی نہیں اٹھایا، ان کو وہ سوٹ، کیونکہ اس ٹائم سیٹ ایلوکیشن میں بھی خاصا ٹائم لگا، جو آنریبل ممبرز کی جو سیٹ ایلوکیشن تھی تب تک وہ جو ہے وہ ٹریجری، لیکن ان کو پھر نہیں، وہ مکس بیٹھ رہے تھے، مگر پھر ان کو مکس بیٹھ رہے تھے اور بہت لیٹ ہوا، تقریباً 5-6 مہینے بعد جا کے جو ہے جی الیکشن کمیشن بالکل، لیکن کیونکہ جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے وہ ان کو دیا گیا، کیونکہ دوسری بیان حلفی اگر وہ پروڈیوس کر کے لے آئے، کیونکہ پہلی تو جو ہماری لیڈرشپ کو یا ہماری پارٹی کو جمع کرائی تھی، اس کے بعد وہ دوسری اگر پروڈیوس کر کے لے آئے تو انہوں نے ایک ڈینٹ یا ڈاؤٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی اپنے اس پورے سیناریو۔ لیکن اب انہوں نے ہی چیلنج کیا ہے سیشن کورٹ کے اندر، بجائے کہ پی ایم ایل این کرتی انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے تو دیکھیں پروسیجر فالو کیا کہ جو 63A کا پروسیجر ہے وہ فالو ہوا۔ اس وقت کے پارٹی کے جو صدر تھے انہوں نے بالکل وہ اسپیکر صاحب کو ریفرنس بھی بھیجا، ان کو شو کاز بھی کیا، اس کی پروسیڈنگز ہوئی، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو ڈی سیٹ کیا، سپریم کورٹ سے یہ ری انسٹیٹ ہوئے، لیکن ابھی بھی یہ کہا جائے کہ یہ شاید کوئی پرماننٹلی ری انسٹیٹ ہو گئے۔ اب سیشن کورٹ نے دیکھنا ہے کیونکہ یہ ایویڈنس کا معاملہ ہے، وہاں پہ ظاہری بات ہے جو وہاں پہ اب دوبارہ یہ زیرو سے شروع ہو گیا ہے سارا کیس، وہاں پہ یہ ڈائریکشن ہے۔ اب اس ڈائریکشن میں کتنے ٹائم میں وہ سیول کورٹ کرے گا تمام تر معاملہ، تو یہ اب دیکھنے والی بات۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہاں پہ اگر آپ کی یعنی خلاف آ گیا تو پھر تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہے، ان کے لیے میں نہیں سمجھتا ان کے خلاف آ سکتا ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ حقیقت جو چیز ہے وہ روز روشن کی طرح یہاں ہے، اور کیونکہ ہمارے ساتھ وہ ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہیں اور انہوں نے بقول خود، میں تو اینی شاہد ہونے کے ناطے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میرے سامنے اعتراف کیا کہ انہوں نے پارٹی کو جوائن کیا۔ روز روشن کی طرح تو آپ کہتے ہیں کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ والا کا معاملہ تھی کہ فیصلہ وہ آ گیا، مگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا مضبوط فیصلہ ہے کہ اب پی ٹی آئی اس کو چیلنج کرے گی تو وہاں پہ ان کو چیلنج کریں، ان کا حق ہے، ان کا قانونی حق ہے، یہ قانونی چارہ گوئی کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے میں بھی جو 190 ملین پاؤنڈ کا القادر یونیورسٹی کا یا القادر ٹرسٹ کا جو فیصلہ ہے اس میں بھی آسمہ بہن اگر آپ دیکھیں تو میں یہ ضرور آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میرا صرف اور صرف ایک سوال ہے، اگر کسی ٹائکون کے ذاتی پیسے تھے اور اس کا اپنا معاہدہ NCA کے ساتھ ہو گیا، حکومت پاکستان کو اور اس وقت کی حکومت پاکستان کو اس میں سب میں انوالو ہونا
اور پھر اس معاملے کو کابینہ میں لانے کی کیا ضرورت آن پڑی تھی. اور میرا صرف اور صرف آپ تو نام لے سکتے ہیں, چلے باقی لوگ باقی چینل نہیں لیتے, آپ ہمارے چینل پہ چینل چلاتے نہیں ہے, مسئلہ یہ ملک ریاض صاحب کی, ملک ریاض صاحب کا نام لیں, بالکل ملک ریاض صاحب کی یہ پیسے تھے وہاں پہ 7-8 اکاؤنٹ میں پکڑے گئے, فریز کیے, فریزنگ کے بعد اسٹیٹ آف پاکستان نے انٹرجیکٹ کیا اور وہ ڈیلنگز پہلے ہو چکی تھیں. جو ویلر ڈیلر تھے اس تمام تر ڈیل میں, شہزاد اکبر صاحب, ان کے ساتھ وہ زین سم تھنگ ان کا نام ہے, وہ بھی مفرور ہیں اس کیس میں, اور دیگر عمران خان صاحب, کیونکہ ان کی نالج کے بغیر تو یہ پاسبل ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ نہ منسٹری آف فائنانس, نہ منسٹری آف فارن افیئرز, نہ منسٹری آف لا, اور ایون سو مچ سو کہ پاکستان میں جو برطانیہ میں پاکستان ہائی کمیشن ہے اس تک کو الوف رکھا گیا اس تمام تر معاملے. اچھا, یہ لیکن ایک این سی اے کی ڈیل تھی جو کہ طے ہوئی تھی ملک ریاض صاحب کے ساتھ, یہ وہ کہتے ہیں جی یہ ریاست پاکستان کے ساتھ نہیں تھی, یہ ملک ریاض صاحب کے ساتھ تھی. نہیں, یہ ریاست پاکستان نے, یہ ٹرائی پارٹیٹ ایگریمنٹ تھا اور یہ ان کا بالکل اکاؤنٹ فریز تھے. ریاست پاکستان نے خط و کتابت شروع کی یہاں پہ این سی اے کے ساتھ, اور ریاست پاکستان نے کہا جی یہ پیسے کیونکہ اسٹیٹ کے ہیں تو ان کو واپس. اور نارملی جو پروسیڈز آف کرائم کے یا وائٹ کالر کرائم کے ایکٹس ہوتے ہیں یا کیسز ہوتے ہیں, اس میں ہوتا یہی ہے آسمہ بہن کہ وہ پیسے کیسے بھی اگر پکڑے جائیں, جہاں پہ اسپرشنز ہوں, جہاں پہ پروو ہو جائے کہ منی لانڈرنگ کے پیسے, وہ اسٹیٹ کو واپس آتے ہیں, وہ کبھی کسی پرائیویٹ انڈیویجول کے پاس نہیں جاتے. یہ بھی تو اسٹیٹ کو ہی واپس آئے تھے نا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا گیا تھا. مگر علی ظفر صاحب آپ کے پاس میں پہلے آ جاؤں, یا چلے آپ سے پہلے اس کا جواب لے لیتی ہوں کہ یہ کہہ رہے کہ 3 پارٹیوں کے بیچ میں یہ معاملہ تھا, ایک این سی اے کا تھا, دوسرا حکومت پاکستان, تیسرے ملک ریاض صاحب جن کی رقم جو تھی وہ ثابت ہوا اور پھر آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی, وہ پاکستان کی ریاست کو ملنے تھے پیسے, لیکن عمران خان صاحب نے کابینہ کے ذریعے سے ایڈجسٹ کر کے انہی کو جو جرمانہ دیا گیا تھا ملک ریاض صاحب کو, ان کو وہ پیسے لوٹا دیے, وہ بینک میں پاکستان کے جو خزانہ ہے اس کے اندر وہ نہیں آئے. سر یور ٹیک. جیسے میں بیرسٹر صاحب نے شاید ڈاکیومنٹس نہیں دیکھے اور وہی بات کر رہے ہیں جو کہ ان کی پارٹی کی لائن ہے. اصل میں بڑی سمپل بات یہ ہے کہ یہ پراپرٹی تھی 1 ہائیڈ پارک کارنر, یہ حسن نواز صاحب کی تھی. ملک ریاض صاحب اور ان کی فیملی نے یہ خریدی ان سے, اور پھر آگے 190 ملین پاؤنڈز کی بیچ دی. جب وہ بیچ دی تو پیسے اکاؤنٹ میں آ گئے. جب پیسے اکاؤنٹ میں آئے تو جو این سی اے ہے, حکومت یونائیٹڈ کنگڈم کی ایک ایجنسی, ان کو لگا کہ یہ کوئی اس پہ شک ہے, ان کو شک ہوا کہ یہ شاید پیسہ جو ہے یہ جرم کا پیسہ, چوری کا پیسہ تو نہیں ہے, انہوں نے یہ فریز کر دیا. اس کے بعد این سی اے نے ہی ڈیل کر کے, سیٹلمنٹ کر کے یہ ڈی فریز کیا اور یہ کہا کہ یہ منی لانڈرنگ کا پیسہ نہیں ہے, چوری کا پیسہ نہیں ہے, اس لیے وہ ملک ریاض کو واپس کر دیا. لیکن ہوا یہ کہ ملک ریاض اینڈ فیملی کوئی ویزے کا چل رہا تھا, تو حکومت برطانیہ نے کہا کہ آپ کا ویزا کینسل کر رہے ہیں, آپ کو اب ہم واپس بھیج دیں گے انگلینڈ سے. جب یہ ہوا تو انہوں نے ریکویسٹ کی این سی اے کو کہ آپ پھر ہمارا جو پیسہ ہے ہمیں پھر واپس لانے دیں پاکستان. این سی اے نے کہا کہ ہم لانے دیں گے آپ کو واپس اگر آپ یہ اجازت لے لیں کابینہ سے کہ یہ سیٹلمنٹ جو ہے یہ کانفیڈینشیل رکھی جائے گی. وہ اجازت کابینہ نے دے دی کیونکہ پیسہ آ رہا تھا. یہ کہنا کہ کابینہ نے ڈی فریز کیا, یہ کہنا کہ کابینہ نے کوئی این سی اے کو اجازت دی یا کوئی سیٹلمنٹ ٹرائی پارٹائٹ تھی, یعنی 3 پارٹیز کے درمیان. میرا سوال ہے کیونکہ اس میں اتنی کنفیوژن ہو چکی ہے, تو میں ظاہر ہے آپ سے ہی کلیئر کروائیں گے, مزمل صاحب سے بھی میں بات کروں گی, مگر جو پیسہ واپس آیا تھا اس کی یہاں انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے تھی فوری طور پر کہ یہ پیسہ گیا کیسے باہر, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ پھر اس کو ایک کابینہ کے اجلاس میں ایک بند لفافے میں کیوں ایڈجسٹ کیا گیا 460 ارب روپے جو سندھ حکومت کے بحریہ ٹاؤن نے دینے تھے اس میں. جی دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ جس پہ پورا کیس کھڑا ہے نا, باقی ساری چیزیں آپ ایک سیکنڈ کے لیے سائٹ پہ چھوڑ دیں. جو پورا کیس ہے وہ یہ ہے کہ 190 ملین جو پاؤنڈز تھے ملک ریاض صاحب اور ان کے اکاؤنٹ میں, وہ چوری کا پیسہ تھا. اور یہ ثابت کرنے کے لیے آپ کو کوئی عدالت کا فیصلہ دکھانا ہوتا ہے, یا کوئی این سی اے کا فیصلہ, یا کوئی حکومت برطانیہ کا فیصلہ, یا کسی کا فیصلہ, کوئی ثبوت تو آپ کو دکھانا نا کہ یہ چوری کا پیسہ ہے. کہ چوری کا پیسہ نہیں ہے تو پھر حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اور یہ چونکہ این سی اے نے خود فیصلہ کیا کہ چوری کا پیسہ نہیں, ہم ڈی فریز کر دیں گے اور کر دیا انہوں نے, یہ حکومت پاکستان کا اس سے کوئی تعلق نہیں. حکومت پاکستان نے صرف یہ کہا, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا, اینڈ آئی ایم شیور آپ کو بڑا کلیئر ہو جائے گا جب میں یہ کہوں گا.
हुकूमत पाकिस्तान ने, काबीना ने सिर्फ ये फैसला किया कि इस सेटलमेंट को हम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, और वजह उसकी ये थी कि जो एनसीए था उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान में पैसा भेजना है तो फिर आप ये कॉन्फिडेंशियल रखें, वरना हुकूमत पाकिस्तान का पैसे से कोई ताल्लुक नहीं, वो सिर्फ उस हद तक कॉन्फिडेंशियल रखना था, और ये एग्री किया कि कॉन्फिडेंशियल रखेंगे जिस हद तक एनसीए ने रिक्वेस्ट की कि पाकिस्तान पैसा लाने के लिए इतना फॉरेन एक्सचेंज आ रहा था, उसके लिए आपकी इजाजत हमें चाहिए कि आप इसको कॉन्फिडेंशियल रखें। ठीक, अब आ गई सर, वो रकम आ गई, वो रकम आ गई, और फिर काबीना ने ये क्यों कहा कि हम इसको एक और शख्स के पर्सनल जो अमाउंट है उसने जो सेटल करनी है अंदर हम इजाज़त देते हैं कि ये पैसे उधर दे दिए जाए। रियासत ने वो डाइवर्ट करके उसी को दे दिए जिसकी रकम मशकूक है, तो ये और उसके एवज जो है, जी जी सर आप ये पढ़ लीजिए, अगर ये होता तो आपकी बात बिल्कुल बजा थी और ये एक इन्वेस्टिगेटिंग वाला मामला आ जाता, सीरियस मामला होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब उस काबीना ने तो नहीं कहा कि आप वहां से उठा के इस अकाउंट में डालें या उस अकाउंट में डालें, काबीना ने तो सिर्फ कहा कि हम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। ये फैसला कि ये कहां लेके आना है और किधर लेके आना है, ये सेटलमेंट एनसीए यूके की जो एजेंसी है और मलिक रियाज साहब में हुआ या उनकी फैमिली में हुआ, इसका कोई ताल्लुक काबीना के साथ नहीं था। अगर कोई है, अगर ऐसी कोई फैसला है काबीना का या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है तो इसको पेश करना चाहिए था ट्रायल कोर्ट में। वेरी इंपॉर्टेंट मैं बिल्कुल ये मुजम्मिल साहब, मैं सॉरी आपके पास जरा थोड़ी सी लेट आ रही हूँ, मगर बैरिस्टर साहब ये इंपॉर्टेंट है कि अगर ऐसा कोई मुआहदा था तो क्या वो प्रोसिक्यूशन ने पेश किया ये जो अभी मामला था उसके अंदर? मेरे ख्याल से आसमा बहन उसमें जो ARU का जो एसेट रिकवरी यूनिट का जो हेड जिसको कर रहे थे शहजाद अकबर साहब, उनकी तरफ से एक नोट मूव हुआ था काबीना को, और वो नोट जो अप्रूवल दिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान उस वक़्त के इमरान खान साहब ने, तो वो बिल्कुल मंज़र यहाँ पे भी आया है, मीडिया में भी आया, और वो मेरे ख्याल से एग्जिबिट भी किया गया है इन डॉक्यूमेंट्स में, या इस फैसले के आपको नज़र आएगा कि वो एग्जिबिट हुआ है, और उसकी भी बेसिस पे, क्योंकि वो नोट जो मूव किया गया, जो एक एडिशनल नोट कह लें या जो एक एड्रेसिंग नोट था उनकी तरफ से कि ये हम क्यों लेके आना चाह रहे हैं और एनसीए के साथ हमारी क्या डील हो रही है और इसको काबीना में लाना क्यों ज़रूरी है। क्या उस नोट के अंदर ये था कि ये मलिक रियाज की रकम है एक शख्स की, यानी कि इंडिविजुअल और एनसीए के बीच में है, या उसके अंदर ये था कि चूंकि हुकूमत पाकिस्तान इन्वॉल्व है इसके अंदर, लिहाजा हम समझते हैं कि ये रकम हमें भेज दी जाए और उसके बाद फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में दिया गया? देखिए, इसको एक स्टेप बैक लेके थोड़ा सा, क्योंकि चीज़ें बड़ी मडल हो रही हैं आपस में, मैं ये समझता हूँ, और जो मैंने देखा एक पूरी टाइम लाइन है कि दिसंबर 2018 में ये पैसे वहाँ पे पकड़े गए, 7-8 अकाउंट में जो फ्रीज किए गए ऑन सस्पिशियस एक्टिविटी या उनको अलेज्ड मशकूक की, उनको कहा कि ये जी हमें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, और होता यही है क्योंकि मैं बरतानिया में रहा हूँ, मेरी स्पेशलाइजेशन ही फ्रॉड फाइनेंशियल क्राइम है और मैंने ये चीज़ें बड़ी क्लोजली देखी हैं और प्रैक्टिस भी वहाँ पे की हैं। मैं ये आपको बता सकता हूँ कि उसके बाद जब फ्रीजिंग ऑर्डर था वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट की तरफ से, तो ये इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे शुरू हुई, फिर तमाम तर यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट में मलिक रियाज साहब की तरफ से कहा गया कि इसको हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहते हैं क्योंकि वो फिर वापस नहीं आ सकती थी। बिल्कुल, लेकिन वो यहाँ शहजाद अकबर साहब की एंट्री होती है, लेकिन उन दो सूरतों में होता ये है कि अगर आप उन पैसों की ट्रेल प्रोवाइड नहीं कर सकते, उनको प्रूव नहीं कर सकते ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है या ये लॉन्ड्रेड पैसा नहीं है, तो उसमें होता ये है कि अगर आप प्रूव कर दें तो फिर तो पैसे आपको वापस मिल जाते हैं, जो कि उनको मिल जाने चाहिए थे अगर वो प्रूफ कर देते, लेकिन ही चोज नॉट टू प्रूव। और यहाँ पे शहजाद अकबर साहब की एंट्री हुई और डील कटिंग हुई, जिसका मैं व्हीलिंग डीलिंग की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे जब एंट्री हुई, या तो वो पैसे होते हैं सरेंडर, जो कि आम केसेस में मैंने वहाँ पे बरतानिया में देखा कि वो के पैसे बरतानिया की हुकूमत को सरेंडर हो जाते हैं और वो अकाउंट्स फिर क्लोज कर दिए जाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे उन अकाउंट्स को डीफ्रीज किया गया, उन अकाउंट से वो पैसे पाकिस्तान थ्रू ये तमाम तर जो व्हीलिंग डीलिंग एंड एक्शन थी उसको बरूए कार लाते हुए, जो हुकूमत पाकिस्तान के बिहाफ पे शहजाद अकबर साहब ने इन कनाइवेंस विद इमरान खान साहब ये तमाम तर मामलात जो सेटल किए ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये तब हुकूमत पाकिस्तान को वापस पैसे भेजने का उन्होंने कहा। और उनको क्या पता था कि हुकूमत पाकिस्तान के बजाय ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ जाएंगे। वीज़ों की जहाँ तक बात की तो वो बहुत लेट कैंसिल हुए हैं।
وہ اس تمام معاملے میں ایسا وہ تو ہمیں نظر آتا ہے، وہ میڈیا پہ بھی وائڈلی رپورٹڈ ہے کہ دسمبر 2019 میں ڈان اخبار میں اس کو بہت ڈیٹیل میں کیا تھا، اور دسمبر میں تو کابینہ کا اپروول بھی ہو چکا تھا اور تمام تر پیسے بھی آ چکے تھے۔ ہاں جی، مزمل صاحب آپ کیا کہیں گے؟ یہ ٹرسٹ جو کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کے اپنے نام پہ نہیں تھا، شروع میں تو نہیں تھا، پھر ایک قانون بھی بنایا گیا ہے اسلام آباد کے اندر، یعنی وفاقی سطح کے اوپر، تو پھر عمران خان صاحب کو سب کہتے ہیں کہ پیسہ تو ان کے پاس نہیں آیا، وہ تو ایک القادر ٹرسٹ میں چلا گیا، یعنی ویسے واپس آیا، ایڈجسٹ ہوا، اور جو زمین انہوں نے لی ہے وہ تو ایک ٹرسٹ ہے، ان کو پرسنلی تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی جب وزیر اعظم ہے، ایک آدمی جب ملک کا وزیر اعظم ہے، تو اسے ایسے کسی آدمی سے کوئی ڈونیشن یا کوئی ٹرسٹ کے لیے زمین بھی نہیں لینی چاہیے جس کا مقدمہ اس کی کابینہ میں زیر سماعت ہو، یا بطور وزیر اعظم وہ اس کو کوئی مالی مفاد دے سکتا ہو یا کوئی مفاد دے سکتا ہو یا اس کے سامنے ہو۔ میرے خیال میں بطور وزیر اعظم ان کا ٹرسٹ کے لیے زمین لینا ہی غلط ہے، اور کیونکہ وہ ایک ایسی پوزیشن پر ہیں کہ انہوں نے فیصلے کرنے ہیں، اور وہ کسی ایک بندے سے 458 کنال جگہ لیں اور چاہے ٹرسٹ کے نام پر لیں۔ دیکھیں، اس طرح تو آپ کہیں گے کل کو کوئی بھی ٹرسٹ کے نام پر رشوت کی جگہ زمین لے لے تو وہ جائز ہو جائے گی۔ ٹرسٹ کے نام پر رشوت لینا جائز ہے، ٹرسٹ کے نام پر مالی مفاد لینا جائز ہے۔ یہ ایک نئی منطق پیش کی جا رہی ہے۔ کوئی بھی آدمی کل ٹرسٹ رجسٹر کرا کے اس پر زمین لے کے اس کے اوپر گھر بنا لے، یونیورسٹی بنا لے، ایک پروجیکٹ بنا لے اور کہ جی میں نے تو ٹرسٹ کے نام پر کیا ہے۔ یہ ہمارے ملک میں ساری پرائیویٹ یونیورسٹیز ٹرسٹ کی ہیں۔ یہ جو اربوں روپے کے پروفٹ میں ہمارا پرائیویٹ بزنس چل رہا ہے یونیورسٹیز کا، یہ سارا ٹرسٹ کے نام پر ہی چل رہا ہے، اور یہ جتنے مالکان کروڑوں روپے کی، اربوں روپے کی گاڑیاں لے کر پھر رہے ہیں یونیورسٹیوں کے، یہ ٹرسٹ کے ذریعے ہی لے کے پھر رہے ہیں۔ ٹرسٹ کے جو ٹرسٹی ہوتے ہیں وہ ٹرسٹ کے مالک ہی ہوتے ہیں، وہ اس سے بینیفٹ لے سکتے ہیں، جو بھی لے سکتے ہیں، ٹرسٹ ان کی ملکیت ہوتا ہے۔ تو ٹرسٹ کا کوئی منافع حکومت پاکستان کے خزانے میں تو نہیں چلا جاتا، ٹرسٹ کا منافع ٹرسٹیز کے پاس رہتا ہے۔ میرے خیال میں بطور وزیر اعظم ان کا ایک ٹرسٹ کے لیے زمین لینا ہی جائز نہیں تھا، اور وہ بھی ایک ایسے شخص سے جس کے بارے میں پاکستان میں بھی کیسز موجود تھے، اور جس کے بارے میں ایک ریپوٹیشن وہ خود بھی کہتے رہے، ان کے اپنے بیانات وزیر اعظم بننے سے پہلے موجود تھے کہ وہ ہر بندے کو رشوت دے کے جو ہے خرید لیتا ہے، جس کے بارے میں ان کی اپنی رائے یہ تھی کہ وہ رشوت دیتا ہے اور رشوت سے کام کراتا ہے۔ اس سے زمین لینا ان کو زیب ہی نہیں دیتا تھا، اٹ واز بلو ہز ڈگنیٹی لیول کہ وہ اس سے زمین لیتے بطور ٹرسٹ۔ میں کوئی لیگل بات نہیں کر رہا، میں اخلاقی بات کر رہا ہوں۔ اخلاقی تو یہ مقدمہ اخلاقی بنیادوں پہ تو نہیں ہے نا، دیکھیں نا شوکت خانم بھی ایک ٹرسٹ ہی تھا، نہیں بہت ضروری ہے مورل، مگر وہ کام کر رہا ہے نا، شوکت خانم لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، وہ ٹرسٹ کام کر رہا ہے، وہ ہسپتال کام کر رہا ہے۔ تو اگر ایک القادر یونیورسٹی انہوں نے کہا کہ بن جائے گی اور ملک ریاض صاحب نے ان کو بنا کے دے دی، تو وہ اس نے لوگوں کو فائدہ دینا تھا نا۔ پتہ نہیں لوگوں کو فائدہ دینا تھا یا نہیں دینا تھا، اب ٹرسٹ موجود ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ غیر قانونی پیسے سے اور غیر قانونی راستے سے ٹرسٹ نہیں بنا سکتے۔ آپ رشوت کے پیسے سے ٹرسٹ کی زمین نہیں لے سکتے، آپ کسی کرپٹ مافیا کے ذریعے کوئی نیک کام، مطلب میں قبضے کی زمین پر مسجد نہیں بنا سکتا، مدرسہ نہیں بنا سکتا، میں رشوت کے پیسے سے مسجد نہیں بنا سکتا۔ تو اس کے سیاسی اثرات کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ٹھیک ہے وہ آپ کی بات درست ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے سیاسی اثرات مرتب ہوئے اس فیصلے کے؟ عمران خان صاحب کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے، ان کو جو 14 سال کی سزا ہوئی ہے، اس سے کوئی اثر پڑا ہے ان کے چاہنے والوں پہ، ان کے ووٹر پہ، اور اس کو ابھی تک ایک سیاسی سزا کے طور پر ہی تصور کیا جا رہا ہے؟ انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ ہوتا رہا پہلے بھی۔ دیکھیں، ہم دو مقدمات کے دو جگہ ہوتی ہیں، ایک تو مقدمہ قانون کی عدالت میں لڑا جاتا ہے، اور ایک مقدمہ پھر عوام کی عدالت میں آ جاتا ہے قانون کی عدالت سے۔ عمران خان صاحب کو قانون کی عدالت سے تو 14 سال سزا ہوئی، لیکن سوال یہ ہے کہ سزا ہونے کے 72 گھنٹے بعد پاکستان میں کہیں احتجاج ہوا، کہیں دو لوگ نکلے اور انہوں نے یہ پلیٹ کارڈ اٹھایا ہوا تھا کہ یہ سزا غلط ہے،
کہیں کسی نے کوئی سڑک بند کی, کہیں کوئی مظاہرہ ہوا. ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے, ہم کہتے ہیں جی پنجاب میں احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے, مریم نواز بہت ظالم ہے. کے پی میں کوئی احتجاج ہوا ہے؟ لوگ پشاور میں نکلے ہیں کہ ہمارے لیڈر کو غلط سزا ہوئی ہے, لوگ مردان میں نکلے ہیں, لوگ ایبٹ آباد میں نکلے ہیں, لوگ سوات میں نکلے ہیں کہ ہمارے لیڈر کو غلط سزا ہوئی ہے. حالانکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب اتنے بڑے لیڈر کو سزا ہوتی ہے تو اس کا عوامی رد عمل ضرور نظر آتا ہے, لیکن اس بار تو عوامی رد عمل نہیں نظر آیا. تو کیا میں اس کو سزا کی عوامی قبولیت کہوں کہ عوام نے بھی سزا کو قبول کر لیا ہے کیونکہ عوام نے کوئی رد عمل نہیں دیا؟ اچھا چلے, مجھے ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد میں اس بات پہ بھی ضرور بات کروں گی کہ عوام نکلتے ہیں یا نہیں, یا پہلے ماضی میں کتنے عوام نکلتے رہے, یہ بھی ایک ہم دیکھیں گے. لیکن ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد ہم ضرور بات کریں گے جو مذاکرات میں آج ایک نیا ڈیڈ لاک پیدا ہوا ہے, اس کی وجوہات کیا ہے, اور کیا پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر کھلبلی ہے. وہ جو ایک ملاقات ہوئی ہے اس کے حوالے سے ترادید بھی آ رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود, اور جو کل رائے ونڈ میں میٹنگ ہوئی ہے وہ کس نقطے کے اوپر ہوئی ہے, اس کے اوپر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کل رائے ونڈ میں کافی بڑی میٹنگ ہوئی جس میں کہ شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب کو بریف کیا, اور نواز شریف صاحب نے کہا کہ پریشر نہیں لینا اور گھبرانا نہیں ہے. آج ویسے کل عمران خان صاحب نے بھی یہی ٹویٹ کیا تھا کہ گھبرانا نہیں ہے. تو اب حکومت میں مگر گھبراہٹ ہے, کیونکہ جو رابطے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہرحال, اس کا ایک تو آپ نے دیکھا کہ مذاکرات کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ کوئی کمیشن ہم نے نہیں بنانا. اب یہ بنانا ہے کہ نہیں بنانا اس کے اوپر بات کرتی ہوں, لیکن بیرسٹر صاحب آپ کوئی جواب دے دیں گے اس کے اوپر کہ ٹرسٹ جو تھا وہ بنایا گیا, پھر اس کو چینج کیا گیا, پھر خود ڈائریکٹلی عمران خان صاحب اور بشرا صاحبہ کو دے دی گئی یہ زمین, پھر اسی طرح سے فرد شہزادی جو ہیں ان کے یہاں پہ جو ان کی تقریباً 250 کنال زمین بنی گالہ میں ان کو دی گئی. تو یہ اتنی عنایتیں ایک پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض صاحب جو تھے وہ کیوں کر رہے تھے عمران خان صاحب کے اوپر اور فرد شہزادی کے اوپر؟ دیکھیں, سب سے پہلے ابھی کہا گیا اور یہ بار بار ریپیٹ بھی ہو رہا ہے کہ ڈونیٹ کرنا ٹرسٹ کو, یہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بینیفٹ دیا جا رہا ہے ٹرسٹیز کو. یہ بالکل غلط اور بے بنیاد قسم کا الزام ہے, اور قانون کے مطابق یہ سٹیٹمنٹ بالکل قانون کے برعکس ہے. انفیکٹ یہ کہنا, کیونکہ قانون یہ ہے, مثلا آپ اگر عیدی ٹرسٹ کو آپ ڈونیٹ کرتے ہیں, کوئی بھی ڈونیٹ کرتا ہے, چاہے وہ پیسہ جہاں سے بھی لے کے آیا ہو, وہ اگر ڈونیٹ کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ٹرسٹی عیدی کی فیملی کو دے رہا ہے ڈونیشن. وہ عیدی کے جو پرپز ہے, جو ٹرسٹ ہے, جو کہ نان پروفٹ ٹرسٹ ہے, جس کا کوئی بھی منافع جو ہے ٹرسٹیز کو نہیں جا سکتا, کوئی بھی ایسٹ جو ہے عیدی کا وہ ٹرسٹیز کا نہیں ہے, وہ صرف فلاح و بہبود کا جو چیریٹی کا کام ہے اس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. تو یہ ڈونیشن کسی صورت میں قانونی طور پہ یا مورلی وہ ٹرسٹیز کو نہیں جاتی. اسی طرح اگر شوکت خانم کو آپ جا کے لاکھوں لوگ کروڑہا روپے کی ڈونیشنز دیتے ہیں, وہ جو کروڑہا روپے کی ڈونیشنز ہیں وہ عمران خان صاحب یا ان کی فیملی کو نہیں جا رہی, یا شوکت خانم کے دوسرے ٹرسٹیز کو نہیں جا رہی. وہ ساری کی ساری ڈونیشنز شوکت خانم کو جا رہی ہیں, جو کہ کینسر کے لوگوں کو علاج کر رہی ہے, جن کو ضرورت ہے, یا ان کی دیکھ بھال کر رہی ہے. اسی طرح جہاں تک تعلق ہے یونیورسٹی کا, جب یونیورسٹی ناٹ فار پروفٹ ہو, ہاں ہوں گی یونیورسٹیز کچھ پروفٹ کے لیے, لیکن یہ جو القادر یونیورسٹی ہے یہ ناٹ فار پروفٹ ہے, یعنی کہ چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے, اور اس کا کوئی بھی اثاثہ جو ہے, کوئی بھی پیسہ, کوئی بھی ڈونیشن, کوئی بھی لینڈ, کوئی بھی بلڈنگ ٹرسٹیز کا نہیں ہو سکتا. اور کل کو اگر یہ القادر یونیورسٹی ختم بھی ہوتی ہے تو یہ پیسہ اور بلڈنگ کسی اور یونیورسٹی کو جانا ہے, یہ ٹرسٹیز کو نہیں جا سکتا. اس لیے یہ کہنا کہ کوئی بینیفٹ ہوا ہے, میرا خیال ہے سراسر زیادتی ہے. ایسی لیکن اس سے زیادہ بڑا جو تھا وہ فرد شہزادی صاحبہ جو ہے, فرح خان جن کو کہا جاتا ہے, ان کو 250 کنال زمین جو ہے وہ ملتی ہے بنی گالہ کے اندر,
اور اس کا ظاہر ہے کہ القادر ٹرسٹ سے بالکل الگ کیس ہے، مگر وہ بھی اسی دور کے اندر ہوا ہے، تو ان کے اوپر جو الزامات ہیں کہ وہ بھی بشرا بی بی صاحبہ کے بڑے قریب تھے، اور پھر عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ وہ معصوم بچی ہیں، ان کو تو آپ کو ان کا سٹیٹمنٹ یاد ہوگا، تو یہ سب کنیکٹیویٹی تو کہیں نہ کہیں بنتی ہے۔ اور پھر جب ریپوٹیشن کی بات ہوتی ہے، خود عمران خان صاحب کے ریکارڈ پہ تھے ملک ریاض صاحب کے خلاف ان کے اتنے سٹیٹمنٹس، ٹی وی کے اوپر آ کے انہوں نے کہا کہ یہ تو رشوت دیتے ہیں وغیرہ، ان سے پھر انہوں نے کیوں یہ ٹرسٹ بنوایا؟ یہ اس طرح کا جو ویلفیئر کی یونیورسٹی تھی وہ کیوں انہوں نے بنوائی؟ دیکھیں وہ جو آپ کا نیکسٹ سوال تھا، دوسرا سوال کہ یہ پراپرٹی کیوں، انفیکٹ نیب کے جو ٹرائل تھا اس کے اندر نیب نے انٹروڈیوس کیا تھا ایک نیا چیز بھی، ان کو یہ نظر آ گیا کہ یہ جو ڈونیشن ہے یہ تو بینیفٹ عمران خان صاحب کو نہیں جا رہا یا ان کی وائف کو نہیں جا رہا، کیونکہ وہ تو صرف ٹرسٹیز ہیں اور ان کا کوئی اثاثوں سے تعلق نہیں ہے، یونیورسٹی کی جو چیریٹیبل ہے اس کے پروفٹس کا ایک حصہ بھی نہیں لے سکتے، نہ لیا، اور یہ نیب کا جو وٹنس تھے وہ آ کے انہوں نے یہ بیان دیا، حلفاً بیان دیا کہ ہاں اس میں عمران خان صاحب کا بینیفٹ نہیں ہے، تو پھر انہوں نے ایک نئی چیز انٹروڈیوس کی کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک پراپرٹی خریدی تھی مظفرہ نے، اور وہ پراپرٹی جو تھی وہ بلکہ نیب نے پہلے یہ کہا کہ پراپرٹی خریدی نہیں تھی، یہ بھی ڈونیٹ کی تھی پرسنل، لیکن جب ڈاکیومنٹس آئے اور جب وہ پٹواری آیا اور تحصیلدار آیا اور وہ سارے رجسٹرار آئے تو وہ ظاہر ہو گیا، اور یہ پھر اعتراف کرنا پڑا نیب کو بھی کورٹ کے سامنے کہ وہ تو ایکچولی خرید کی تھی، وہ اس میں کوئی ڈونیشن نہیں تھی، وہ تو ایک نارمل ٹرانزیکشن، سیل اینڈ پرچیز کی ٹرانزیکشن تھی، جو ایک مثلا بیریا ٹاؤن میں اگر کوئی پلاٹ خریدتے ہیں اربوں کی مگر وہ تھی، اور اس کے اوپر بھی اس کے اوپر بھی جو ڈی سی ریٹ تھا وہ الگ تھا اور دوسرا ریٹ الگ تھا، وہ تو آپ کی بات درست ہے، لیکن اربوں کی اس کی مالیت ہے اس زمین کی بھی، وہ اس میں کون سی کوئی یا تو مفت ان کو دے دیتے تو شاید آپ کی بات کوئی وزن ہوتا ہے الزام میں، لیکن اگر وہ خریدی ہے تو پھر کیسا الزام؟ اور یہ جج صاحب نے بھی اس پہ کوئی زیادہ ججمنٹ میں اپنا غور و فکر نہیں کیا، انہوں نے بھی کوئی اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی، اور وہ وجہ یہی تھی کہ اگر وہ خریدی ہے کوئی چیز تو وہ پھر بن نہیں سکتی، جرم نہیں بن سکتا۔ اچھا اب مگر میں اس پہ آتی ہوں گورنمنٹ سے، بالکل سر، جو آپ جیسے آپ نے بیریسٹر صاحب کی بات سنی، انہوں نے کہا وہ ان کا پرسنل وہ ان کے ساتھ تھا جو فرد شہزادی صاحبہ کی تھی، لیکن جو ٹرسٹی والا تھا اس میں ایک قانون بھی پھر اس کے بعد تبدیل ہوا، پہلے یہ زلفی بخاری صاحب کے نام جو تھا وہ ٹرانسفر ہوا تھا، تو کیا آپ کے پاس یہ ثبوت کل پیش ہوئے، اور کیا واقعی جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی فائدہ نہیں تھا عمران خان صاحب کو، جو کہ میرا بھی سوال ہے کہ ایک یونیورسٹی بن رہی ہے اس کو ان کو فائدہ نہیں ہے، تو پھر کیوں ان کے اوپر یہ الزام لگے کہ انہوں نے کیوں لے لی یہ پراپرٹی اور یہ رشوت کے طور پہ تھی؟ دیکھیں یہ تو کہنے کی بات ہے کہ ان کو فائدہ نہیں ہے یا فائدہ نہیں ہوا، یا ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر بشرا بی بی صاحبہ کے یا عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ میں اگر پیسے نہیں آئے، ہم تو ود نیکڈ آئے اگر یہ بات اگر نہیں ہوئی کہ بھئی ان کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ویدر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ اس کے بینیفیشری نہیں رہے، ڈائریکٹلی نہیں رہے، عوام کی آنکھوں کے سامنے نہیں رہے، اکاؤنٹ میں پیسے بے شک نہیں آئے، لیکن انہوں نے جو بینیفٹ ڈرائیو کیا ہے اس تمام تر چیز سے، آپ زمان پاک کے گھر کی رینویشن دیکھ لیں، وہ اسی ٹائم پہ ہوئی، ریکارڈ کا حصہ ہے، یہ تو آپ کو ثابت کرنی ہے نا وہاں جی بالکل، آپ نے نہ صرف یہ دیکھا، آپ نے یہ دیکھا کہ ایک کنورسیشن تھی ملک ریاض صاحب اور ان کی بیٹی کے بیچ میں جو کنورسیشن تھی، اور انہوں نے کہا کہ اس کو وہ 3 نہیں 5 کے رات کی انگوٹھی دیں، اب یہ بھی تو وہاں پہ ہے، گو کہ وہ اس ججمنٹ کا حصہ نہیں ہے، میں مطلب جو بات درست ہے وہ درست ہے، میں اس میں نہ وہ انگوٹھی ریکور ہوئی، لیکن وہ 3 اور 5 کے رات کی جو انگوٹھی کے بیچ میں جو تمام تر معاملہ تھا، جو کنورسیشن تھی کہ 3 نہیں وہ کم از کم 5 کی تو دو، اور یہ وہ فرد شہزادی صاحبہ ہی تھی، ان کی کابینہ کے اپنے ممبر، اگر ان کو چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے، عاصمہ مین اگر یہ اپنا کیس کہتے ہیں کہ جی بالکل ہم نے کوئی چوری نہیں کی، کوئی زیادتی نہیں کی، کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، کوئی کرپشن نہیں کی، تو پھر اپنی کابینہ کے ممبران جو عمران خان صاحب کی اپنی کابینہ کے ممبرز تھے، شہزاد اکبر صاحب، زلفی بخاری صاحب، ان لوگوں کو پیش کرنا چاہیے تھا ان کو اپنے ڈیفنس میں، اور شہزاد اکبر صاحب مور سو دین اینی ون، آئی تھنک ان کو سامنے آنا چاہیے تھا، وہ تو پاکستان میں ہے ہی نہیں نا، تو اس لیے کیوں گئے پاکستان سے؟ اگر کچھ چھپانے کا کچھ چوری کا نہیں تھا تو پھر یہ کیوں چھپایا جا رہا تھا؟ سوال صرف اتنا بنتا ہے کہ ایک پرائیویٹ سٹیزن کا تمام تر جو معاملات
تھا جو سیٹلمنٹ تھی اس میں حکومت پاکستان کو انوالو ہونے کی کیا ضرورت تھی اور اس میں سے پھر کابینہ کی اپروول لینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سوال بہرحال اہم ہے. اگر مزمل صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے پھر میں کمیشن کی طرف آؤں کیونکہ مذاکرات میں پھر ایک تعطل سا نظر آ رہا ہے, اس کے اوپر آپ کمنٹ کر دیجئے. اور دوسرا, رائیونڈ کی جو کل میٹنگ تھی کیا یہ سچ نہیں ہے کہ وہاں پہ تھوڑی گھبراہٹ تھی اور پھر نواز شریف صاحب نے تھوڑا حوصلہ دیا ہے شہباز شریف صاحب کو؟ اچھا, پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل پی ٹی آئی کے جو سب لوگ ہیں وہ ٹی وی پہ آ کر اس کیس کا دفاع کر رہے ہیں اور ٹرسٹ کا دفاع کر رہے ہیں, کیبنٹ کے فیصلوں کا دفاع کر رہے ہیں. کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ جو کیبنٹ ممبرز تھے عمران خان کے ساتھ آج بھی ہیں, شبلی فراز ہیں, عمر ایوب ہیں اور بہت سارے لوگ جو اس وقت کیبنٹ میں موجود تھے وہ آج بھی عمران خان کے ساتھ ہیں, وہ کورٹ میں جا کر عمران خان کے حق میں بیان دیتے اور کہتے کہ کیبنٹ کا یہ فیصلہ ایسے تھا. چار کیبنٹ ممبرز پروسیکیوشن نے پیش کیے نا, اور کہا کہ یہ ان کیبنٹ ممبرز نے کہا کہ یہ غلط ہوا, تو یہ بھی 4 کیبنٹ ممبرز یا 6 کیبنٹ ممبرز جواب میں کورٹ میں جا کے کھڑا کرتے اور وہ قرآن پر حلف دے کے یا حلفیہ بیان دیتے کہ ہم نے ٹھیک کام کیا ہے. کیا جو لوگ ٹی وی پر عمران خان کی کیبنٹ کے ممبرز ہیں ان میں سے کسی میں اتنی ہمت تھی کہ عدالت میں جا کے حلفیہ بیان دیتا کہ ہم نے ٹھیک فیصلہ کیا تھا؟ یہ عدالت میں جا کر کیوں نہیں انہوں نے بیان دیے؟ یہ سارے خان صاحب نے اپنے گواہ تو پیش کیے ہوں گے نا, اس میں بلکہ کیے ہیں. بہرحال اگر اوپن ہوتی یہ کیبنٹ ممبرز پیش ہوتے نا, اور پھر شہزاد اکبر صاحب کو ضرور پاکستان آ کر عمران خان کے حق میں گواہی دینی چاہیے تھی اور تمام حقائق سے. دیکھیں 2-3 لوگوں کا پاکستان سے باہر جانا ہی شک دیتا ہے کہ اس ٹریل میں کوئی میلافائٹ تھا. فرح گوگی کا فرار ہونا, زلفی بخاری کا فرار ہونا اور شہزاد اکبر کا فرار ہونا, تینوں اس کیس سے جڑے ہوئے ہیں. فرح گوگی کے بھی اس کیس سے جڑی ہوئی ہیں, زلفی بخاری بھی اس کیس سے جڑے ہوئے ہیں, شہزاد اکبر بھی اس کیس سے جڑے ہوئے ہیں. تو پھر کسی نہ کسی نے فرار ہونے میں مدد تو دی ہوگی نا. دیکھیں نا, کسی نہ کسی نے فرار ہونے میں مدد تو دی ہوگی. یہ ذمہ داری عمران خان صاحب کی تھی کہ اگر ان کا دامن صاف ہے تو وہ ان کو حکم دیتے کہ اگر آپ نے میری پارٹی کی سیاست کرنی ہے تو آپ واپس پاکستان آ کر گواہی دیں, تاکہ آج میرے دامن پہ داغ لگ رہا ہے, اس داغ کو دھونے کے لیے آپ کی گواہی کی ضرورت ہے. آج کچھ تو چھپانا تھا جو ان کو غائب کر کے لندن اور میں بٹایا ہوا ہے, کچھ تو پردہ داری ہے نا جو ان کو فرار, ورنہ باقی پی ٹی آئی تو کوئی فرار نہیں ہے, سارے پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں. یہ 3 لوگ کیوں فرار ہیں؟ کیونکہ یہ ایک تو 90 ملین پاؤنڈ میں ملوث ہے, اس لیے ان کو فرار کرایا ہوا نا. وہ زلفی بخاری صاحب سینیٹر ہو کے فرار ہیں تو اسی کیس میں فرار ہیں نا, ورنہ ان کو کیا پرابلم ہے پاکستان سے فرار ہونے کی؟ نہیں, ظاہر ہے یہاں پہ جس طرح کا ماحول بنایا گیا ہے مزمل صاحب, جس طرح سے لوگوں کی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے, تو اس طرح کا ماحول تو بیرسٹر علی ظفر کے لیے بھی ہے, اس طرح کا ماحول تو اسد کیسر کے لیے بھی ہے, اس طرح کا ماحول تو پھر عمر ایوب کے لیے بھی ہے. یہ سارے تو نہیں بھاگ گئے, مگر عمر ایوب صاحب تو اس وقت کیبنٹ میں بھی تھے, عمر ایوب صاحب کیبنٹ کا حصہ تھے. بیرسٹر صاحب اس کا آپ رسپونڈ کیجئے, اور ساتھ میں یہ بھی کہ اگر 7 دن کے اندر کمیشن نہیں بنا, بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں مذاکرات ختم. سر دیکھیں, جہاں تک یہ سوال ہے کہ کابینہ کے ممبرز کیوں نہیں ٹرائل میں پیش ہوئے, تو یقینی طور پہ اگر ان کو جو موجود تھے ان کو اگر ایز اے وٹنس پیش کرنے کی ضرورت پڑتی تو, اور وکلا جو تھے ڈیل کر رہے اس کیس سے وہ کہتے تو ضرور وہ پیش ہو جاتے. لیکن چونکہ وکلا نے یہ دیکھا اور یہ فیصلہ کیا کہ جو نیب ہے اس نے اپنا کیس ہی نہیں ثابت کیا, تو پھر ڈیفنس وٹنس پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ڈیفنس وٹنس دفاع میں آپ کو تب پیش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے جب آپ یہ دیکھیں کہ ریکارڈ کے اوپر پروسیکیوشن نے جن کے اوپر ثابت کرنے کا جو ثبوت ہے, جو ان کا فرض ہے لانا, اگر وہ لے کے نہیں آئے اور جرم ثابت ہی نہیں کر سکے تو پھر آپ اپنی ڈیفنس وٹنس نہیں پیش کرتے. تو اسی لیے میرا خیال ہے انہوں نے پیش نہیں کیے اپنے ڈیفنس وٹنسز اس کیس میں. جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے, کلیئرلی جب مذاکرات شروع ہوئے تھے اسی دن یہ لیک ہوئی ایک انفارمیشن کہ بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی اسٹیبلشمنٹ سے, اور جب وہ ملاقات کی خبر آئی
तो PMLN वाले इतने परेशान हो गए कि परेशानी में वो जमीन पे गिर गए और उसी परेशानी में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी जिसमें उन्होंने कहा कि अब हम वो बड़ी सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है कि आप अपने दरवाजे और खिड़कियां जो है ना इधर उधर की मत खोलें, तो जाहिर है कि इसकी वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करें, तो आप चाहते हैं कि नहीं आप सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करें और आपको दरवाजे और खिड़कियां मिल भी गए। देखिए वो जो सही बात है कि मुलाकात हुई और मुलाकात शायद किसी और मामले पे हुई हो, लेकिन परेशानी हुकूमत को ये है और PMLN को ये है कि शायद ये डायरेक्ट लिंक ना हो गया हो और हमारा जो लिंक है वो कमजोर ना हो जाए, तो ये उनको ये परेशानी है, लेकिन उनको परेशान ही रहने दें। मैं नहीं बताऊंगा कि एक्चुअल मीटिंग में क्या हुआ था, मेरा ख्याल है बेहतर है कि ये परेशान ही रहें। वाह, ये तो बड़ी खबर है बैरिस्टर साहब, ये बात सही है, परेशानी है और आपका है कि उनका लिंक एस्टेब्लिश हो गया है, और दूसरी बात ये कि अब आपने इसीलिए आप कह रहे हैं कि हमने जुडिशल कमीशन ही नहीं बनाना, इस तरह की लिंक एस्टैब्लिश की बात नहीं है। मतलब गंडापुर साहब एक सूबे के वजीर आला हैं, लिंक तो उनका हमेशा से रहा है और ये ऐसी कोई बात नहीं है। सिक्योरिटी हवाले से या नेशनल सिक्योरिटी की एक सिचुएशन के हवाले से उस पहराए में ये मीटिंग जरूर थी और आज बैरिस्टर गौहर साहब ने उसके बाद जो दूसरी मीटिंग थी वो नहीं हुई। बैरिस्टर गौहर की और अली अमीन गंडापुर साहब की आर्मी चीफ के साथ कोई मुलाकात आप कह रहे हैं नहीं। उसके बाद देखें हमारी नॉलेज में नहीं है कोई मीटिंग ऐसी। वो मीटिंग एक सिक्योरिटी की पेश नज़र एक मीटिंग थी जो कुरम में तमाम तर मामला थे या सूबे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, क्योंकि उनकी पार्टी की हुकूमत है और मैं समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब ने ही मदऊ किया होगा बैरिस्टर गौहर साहब को कि यहाँ पे मीटिंग हो रही है और आर्मी चीफ आ रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने ही बुलाया होगा, उन्होंने ही मदऊ किया होगा कि यहाँ पे वो सिक्योरिटी हवाले से मीटिंग कहाँ हुई थी भला? ये KP में हुई थी। नहीं, KP में किस जगह? बस ये वहाँ जिस जगह पे हुई थी उस जगह पे वो बुलाए जा सकते हैं अली अमीन गंडापुर साहब की ख्वाहिश आ सकते हैं पार्टी के चेयरमैन, लेकिन मैं ये बरकैफ तो परेशानी आपके यहाँ नहीं है? हमारे यहाँ बिल्कुल कतन कोई परेशानी नहीं है, हमें किसी किस्म की कोई जो है ना परेशानी है, ना फिक्र है, ना फाका है। और कमीशन आपने बनाना है? कमीशन देखें, हाँ ये अब सवाल है कि कमीशन के हवाले से कि तमाम तर बातें इन्होंने जो लिखी हैं, मतलब इन्होंने अपने ही लीडर को दोबारा जो इनके TORs हैं उसमें ग्लोरीफाई करने की कोशिश की। इन्होंने कहा जी हमें बताया जाए कि इमरान खान साहब की अरेस्ट जब हुई थी उसमें क्या वहाँ पे ऐसी इवेंट्स थी लीडिंग अप टू, वो क्या हुआ और उसकी लीगैलिटी क्या थी, और वहाँ पे फिर इन्होंने कहा जी कि वो अंदर या बाहर से जो अरेस्ट हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो किसने इजाज़त दी थी, एंड सो फोर्थ। इस तरह की बातें इन्होंने की हैं। में 9 के केसेस जो हैं वो अदालतों में चल रहे हैं और ये एक ओपन एंड शट अगेन मैं कहूँगा केस है जो वीडियोस के जरिए एमेचर वीडियोस इनके अपने लोगों ने बनाई हैं। CCTV मांगते थे, CCTV भी आ गया। तो आसमा बहन, ये बात है कि अभी कोई हतमी नतीजा इस बात पे नहीं हुआ या हतमी फैसला नहीं हुआ कि कमीशन बनेगा ही नहीं बनेगा। इरफान सिद्दीकी साहब जो कमेटीज़ के स्पोक्स पर्सन है हुकूमती कमेटी के, अभी दीगर 7 जमातें हैं जो 7 जमातों ने अपनी लीडरशिप से डिस्कस करके हमें मगर कल रायबेंच के अंदर तो ये हुआ है कि किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं होगा रियासती, वो बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन प्रेशर कहाँ से आएगा? प्रेशर आपके ऊपर PTI का तो नहीं आएगा, प्रेशर तो वहाँ से आ सकता है कि बनाए कमीशन आप, ये भी हो सकता है। नहीं, मैं समझता हूँ कि या कोई और प्रेशर आ सकता है कि चले किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। मैं ये आपको ज़रूर बता दूँ कि कमीशन बनाना फेडरल हुकूमत का काम है, हमारा इस्तकाक है। फिल वक्त जो उनके TORs हैं वो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इनकम्प्लीट TORs हैं। हमारी जो दीगर सियासी जो पार्टीज़ हैं जो हमारी इत्तेहादी हैं उनकी तरफ से कम अज़ कम मैं समझता हूँ कि एक कोई जवाबन एक बात तो आ जाए और फिर कंसेंसस के साथ वो अभी आ जाएगा, आजकल में उनका जवाब आ जाएगा एंड देन फिर हम प्रोसीड करेंगे और उसमें इनको जो फाइनल जवाब है जो 7 दिन का टाइम है उसमें हम इनको देंगे। और उसमें अगर कमीशन ना बना तो फिर वो कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात ख़त्म कर देंगे PTI। मेरे ख्याल से कमीशन एक इवेंट पे बने, 2 पे बने या ना बने, कम से कम बातचीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए और बातचीत के सिलसिले में इतनी रिजिडिटी नहीं दिखानी चाहिए। बहुत शुक्रिया। मैं ख्याल है बातचीत और इंगेजमेंट की भी बैरिस्टर अकील साहब ने की है, यही कल स्ट्रेटजी तय पाई है कि PTI को हमने इंगेज रखना है सियासी तौर पर, कि इससे पहले कि कहीं और उनके लिंक्स रवाबित उनके ताल्लुकात ज़्यादा मजबूत हो जाएं,
हम भी जो है वो इंगेजमेंट के ऊपर रहेंगे ताकि पॉलिटिकली आगे मूव किया जाए। ये कल जो मीटिंग थी और इस पर सलमान गनी साहब ने आज स्टोरी भी की है दुनिया न्यूज़ के अंदर, उनकी सुपर लीड भी है, लीड है बल्कि इसके ऊपर। तो बहरहाल देखते हैं ये इंगेजमेंट कहाँ तक जाती है, कमीशन 7 दिन में बनता है कि नहीं, इत्तेहादी क्या कहते हैं, इसके ऊपर भी अभी बहुत सारे इम्तिहान हुकूमत के लिए बाकी हैं, ख़ास करके पीपल्स पार्टी के हवाले से। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।